बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, एक ऐसे इंसान जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत व क़ुव्वत से नवाजा था, तन तनहा हथियारों से लेस हज़ारों सिपाहियों को धूल चटाने वाले एक दिलेर और बेखौफ इंसान, जिन्होंने रोम के जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की। ये दिलेर इंसान कौन थे और उस दिलेर इंसान को उनकी बीवी ने क्यों फरेब दिया और उसका क्या अंजाम हुआ? आपकी तमाम तर ताकत आपके जिस्म के कौन से हिस्से में थी? आप नबी थे या वली थे? इस बारे में रिवायात क्या बताती हैं? इन तमाम बातों के मुतल्लिक हम कुरान और साबिका आसमानी किताबों की रोशनी में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी से हमें क्या सबक सीखने की जरूरत है। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आपसे बस इतनी सी गुजारिश कि वीडियो को स्किप हरगिज ना करें, आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन ग्रामी, कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद हुआ करता था जिसका नाम था अमूजिया। अमूजिया उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था और यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे और बड़ी शान व शौकत से रहा करते थे। यूनानी मज़ाहिब और अक़ायद यहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज थे, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे, जिनमें बारिश, तूफान, सूरज, चांद, रिज़्क़ और ताकत के अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने उन देवी देवताओं के मुतल्लिक निहायत ही अजीब व गरीब कहानियां मशहूर कर रखी थीं। अमूजिया के लोग उन देवी देवताओं के अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे और उनके अकीदतमंद हुआ करते थे। शहर अमूजिया के बादशाह का नाम फूता था। वो निहायत ही जालिम व जाबिर इंसान हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह का हुक्म ना मानता वो उसे बेरहमी और अजियत के साथ मार देता था। वो मामूली सी बातों पर लोगों को कैदी बना लिया करता था। फूता ने बहरे रोम के किनारे एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, जहाँ वो हर साल अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जश्न भी मनाया करता, जिसमें खूब नाच गाने, रक्स, आतिशबाजी, यहाँ तक के जिनाकारी भी हुआ करती थी। उस इमारत के बड़े बड़े सुतून थे और वो दूर से ही नजर आता था। बादशाह के पास 6000 सिपाहियों का एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता फौजी लश्कर हुआ करता था। फूता को इस बात का गुरूर था कि उसके पास एक ऐसा लश्कर है जिसे दुनिया की कोई फौज शिकस्त ही नहीं दे सकती। शहर अमूजिया के गिरदो नवा में छोटे बड़े बहुत सारे देहात और गांव हुआ करते थे, जिनमें बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे। वो गरीब नादार लोग थे और खेती बाड़ी करने के साथ साथ भेड़ बकरियां पालकर अपना पेट पालते थे। फूता के सिपाही अक्सर उन देहातों पर हमला आवर होते और उनकी भेड़ बकरियां, माल वगैरह लूट कर ले जाते थे। जुल्म की इंतहा तो ये थी कि वो यहूदी मर्दों को भी कत्ल कर देते थे और उनकी औरतों को अपनी कनीज बना लेते और उन पर तरह तरह के मजालिम ढाते रहते थे। बनी इसराइल कमजोर थे और फूता के लश्कर को शिकस्त दे ना सकते थे। बनी इसराइल खुदावंदे खुदा से दुआ करते और उस जालिम से निजात के लिए गिड़गिड़ा कर फरियाद किया करते। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह पर जमा हुए और ये सबने मिलकर मशवरा किया कि फूता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को चिकना चूर करके मट्टी में डाल दे। कुछ लोगों ने एक काफले से ये सुन रखा था कि करीब के एक इलाके में एक बहुत ही ताकतवर और बहादुर शख्स रहा करता है, जो बहुत ही इबादत गुजार भी है और अक्सर रोजे रखता है, लेकिन है निहायत ही मजबूत और ताकत व कुव्वत का मालिक, जिसने एक दफा अपनी हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के एक खूनख्वार शेर को भी मार डाला है। चुनाचे बनी इसराइल के लोगों ने ये फैसला किया कि हम सब मिलकर उस शख्स के पास जाकर फूता की शिकायत करेंगे और उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारी इस सिलसिले में मदद करें। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत शिमोन अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा उन्हें नेक वली करार देते हैं,
البتہ توریت اور انجیل میں شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نواز رکھا تھا، اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانوخ تھا۔ بہرحال جب یہودی شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوتا کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظالم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمعون فوتا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل عموزیہ اور بادشاہ فوتا نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہذا حضرت شمعون نے اب فوتا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی فوتا کی فوج سے ٹکرا گئے اور تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو اسی وقت مار ڈالا۔ جب فوتا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی بھی شکست نہیں دے پایا تھا۔ فوتا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمعون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمعون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے اس لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ہی ڈالا۔ حضرت شمعون نے فوتا اور اس کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ اس طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمعون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے۔ پورے روم یونان میں آپ کی شہرت عام ہو گئی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فوتا کی فوج ظلم کرنے جاتی، شمعون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر کھدیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ شمعون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر فوتا کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ شمعون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک تھی اور پارسا عورت تھی جو آپ علیہ السلام کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمعون کی بیوی کو فریب دے کر ہی انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لہذا حضرت شمعون کی غیر حاضری میں بادشاہ عموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فوتا تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمعون کو کسی بھی طرح سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئی اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی تھی۔ ایک رات حضرت شمعون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمعون کو ایک زنجیر میں باندھ لیا۔ جب حضرت شمعون اٹھے تو ہاتھ پاؤں کے لگے ہوئے زنجیر اٹھتے ہی ٹوٹ گئے۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمعون نے زنجیر کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا ہے۔ تب بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب شمعون لڑائی سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا اور آپ نے دونوں زنجیروں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ تب حضرت شمعون نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، جس سے اگر مجھے باندھ دیا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہذا جب رات ہوئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کو رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمعون نے کہا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے شاہ عموزیہ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ پس اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمعون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوتا کے دربار میں لایا گیا تو عموزیہ کے لوگ یہ منظر دیکھ کر رہ گئے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو
مارا ہے۔ کوئی شخص کہتا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا تھا اور سب حضرت شمعون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے حضرت شمعون کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا۔ عموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوتا اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے ہیں، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھ اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شمعون اٹھ کھڑے ہو، خدا کے حکم سے اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت و قوت دی ہے، بس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کے مکان کا ستون پکڑ کر اس ستون کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ عموزیہ کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زلزلے جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل عموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شمعون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ سب کچھ کیا اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ عموزیہ کی تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے عموزیہ کی صلاح سے یہ سب کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں، پس تم اپنی بیوی کی غلطی معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہو۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود نہیں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کچھ باتیں جو ان کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا قبیلہ بنو دان تھا۔ حضرت شمعون کے والد کا نام مانوح تھا۔ حضرت شمعون کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلام تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم کی ایک ماورائی خوبی تھی کہ ان کے تمام جسم کی طاقت سر کے بالوں میں تھی۔ حضرت شمعون کا مقابلہ قنوت نامی شخص سے ہوا تھا، وہ فلسطین کا حکمران تھا۔ بعض روایات کے مطابق قنوت اور بعض میں فوتا آیا ہوا ہے۔ حضرت شمعون کو ان کی بیوی نے 3 مرتبہ باندھا۔ پہلی مرتبہ حضرت شمعون کو رسی سے باندھا، پھر دوسری مرتبہ لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ دونوں مرتبہ حضرت شمعون نے اپنی طاقت کے ذریعے توڑ ڈالی۔ حضرت شمعون کی بیوی نے تیسری مرتبہ ان کو سر کے بالوں کی رسی بنا کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ جب حضرت شمعون نے اپنے آپ کو اپنے بالوں سے باندھا ہوا پایا تو فرمایا کہ مجھے اللہ کے فضل سے کوئی دشمن نہیں باندھ سکتا مگر خدا کی مرضی میں نہیں بدل سکتا۔ حضرت شمعون دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کسی جنگجو کو نہ رکھتے تھے، وہ تنہا 6000 کفار سے تنہا لڑائی کرتے تھے۔ آپ سال میں 4 ماہ حالت جنگ میں رہا کرتے تھے۔ حضرت شمعون کو بادشاہ عموزیہ نے گرفتار کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکلوا دیں اور دریا میں پھینکنے لگے تو گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھام لیا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو ہوا میں پکڑ کر آپ کے بدن کو درست کیا۔ تندرستی کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام نے شاہ عموزیہ کے محل کو نیست و نابود کر دیا۔ جب حضرت شمعون نے بیوی کو سزا دینا چاہی تو حضرت جبرائیل نے منع فرمایا۔ آپ نے 1000 سال کی عمر پائی۔ آپ نے نبوت کا 20 سال گزارا۔ حضرت شمعون کو عیسائی سیمسن کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت شمعون کے بارے میں ایک روایت ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم بات کریں اسلامی روایات کی تو ایک احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، تاہم علماء نے آپ کو بنی اسرائیل کا ایک ولی لکھا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ایک دن خاتم النبیین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے اور دوران واعظ و نصیحت حضور اقدس
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक इबादत गुजार बंदे का भी जिक्र फरमाया जिसका नाम हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैहि ताला है, जो इबादत गुजारी के लिए ज़रबुल मिसल थे। 1000 महीने तक रोजे रखते, रात भर खुदा की इबादत और नमाज में मशगूल रहते, दिन के वक्त हथियार बांध कर खुदा की राह में जिहाद करते, गरीब लोगों की हिमायत करते, मुशरकों और काफिरों की सरकूबी करते और उनके माल को गुरबा में तकसीम किया करते। जिस्मानी ताकत और रूहानी कुव्वत का ये हाल था कि लोहे की भारी भारी मजबूत जंजीर में औरतों की चूड़ियों की तरह उनके हाथ से टूट कर गिर जाया करती थीं। कुफार ने जब देखा कि शमऊन रहमतुल्लाह अलैह पर कोई हरबा कारगर नहीं है तो उन्होंने आपकी बीवी को साथ मिलाने की कोशिश की ताकि हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह को अपनी हिरासत में किसी न किसी तरह ले लिया जाए। चुनाचे फासिक लोगों ने हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से जाकर कहा कि अगर तुम अपने खावंद को रात के वक्त सोते हुए मजबूत रस्सियों से जकड़ कर बांध दो और फिर सुबह को हमारे हवाले कर दो तो उसके बदले तुम्हें बहुत सा माल और दौलत दिया जाएगा। बीवी दौलत की लालच में आ गई और अपने बहादुर और पक्के दीनदार शोहर की कुछ भी परवाह ना करते हुए उसे रात को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। सुबह को जब हजरत शमऊन बेदार हुए तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या बात है, मुझे किसने बांधा है। होशियार बीवी ने अपनी मोहब्बत और वफादारी का नकली सबूत देते हुए जवाब दिया कि मैं तो आपकी कुव्वत का अंदाजा करना चाहती थी क्योंकि मैं आपकी कुव्वत का करिश्मा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। ये सहर बयानी सुनकर हजरत शमऊन खामोश हो गए और बात रफा दफा हो गई। आपने रस्सियों को खोल दिया। इस वाक़े के बाद आपकी बीवी इस ताक में लगी रही कि जब मौका मिले तो आपका काम तमाम कर दिया जाए। चुनाचे चंद दिनों के बाद दोबारा मौका पाकर एक रात फिर अपने शोहर को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस नेक बंदे यानी हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर लोहे की जंजीर का कुछ भी असर ना हुआ और उनके बेदार होते ही एक ही झटके में जंजीर की एक एक कड़ी टूटकर अलग हो गई। हजरत शमऊन ने अपनी बीवी से पूछा कि उसने ये क्या किया। बीवी ने दोबारा अपनी बात से मामला टाल दिया और कहा कि मैं सिर्फ आपकी ताकत आजमा रही थी कि क्या आप पर लोहे की जंजीर का असर होता है या नहीं। हजरत शमऊन ने जवाब में राज जाहिर कर दिया और कहा कि वली हूँ और दुनिया की कोई चीज मुझ पर असर नहीं कर सकती मगर मेरे सर के बाल। आखिरकार बीवी को जब भेद मालूम हो गया तो उसने एक रात हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह को उनके बालों के साथ बांध दिया। आपने खोलने की बहुत कोशिशें की मगर तमाम कोशिशें रायगां हो गईं। लालची बीवी ने इस हालत में हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह को एक सतून से बांधकर आपकी नाक कान काट दी और आंखें निकाल दी। अल्लाह तबारक व तआला के इस वली की बेइज्जती पर गज़ब इलाही ने उन लोगों को जमीन में धंसा दिया और धोखा देने वाली बीवी पर कहर की बिजली गिरी और वो खाक हो गई। नाज़रीन, सहाबा कुराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हजरत शमऊन की तकालीफ, आपकी बंदगी और 1000 महीने तक जिहाद फी सबीलिल्लाह का हाल सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम तो किसी भी तरह हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का सवाब और अजर हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्रें तो इतनी लंबी नहीं है। तो सहाबा कुराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हसरत अंगेज आरजू पर अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर जैसी बाबरकत रात अता फरमाई कि इस रात की इबादत हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर इन दोनों रिवायात का जायजा लें तो दोनों रिवायात में उनकी इबादत और बहादुरी का तज़किरा मौजूद है, ताहम इख्तिलाफ उनकी नबुवत पर है। साबिक़ा कुतुब में उनको नबी लिखा गया है और इस्लामी रिवायात में वली, और इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि साबिक़ा आसमानी कुतुब तहरीफ शुदा हैं। अगर कोई किताब अपनी असली हालत में मौजूद है तो वो सिर्फ कुरान मजीद है, लिहाजा सिर्फ कुरान की ही तालीमात को सच मानना चाहिए। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें कि शमऊन रहमतुल्लाह अलैह के इस तारीखी वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, तो हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह के इस तारीखी वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ने किसी
کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی خوبی یا صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، نیز اس واقعے میں یہ بھی سبق پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بندہ بہت ہی پسند ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم خود پر نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی ہم بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں؟ آج کل کے دور میں جب ہر طرف غربت و افلاس کا دورہ ہے تو اس سب میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ناظرین، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبر پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ ہی میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ ناظرین، سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت اور احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتا ہے، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضا الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبوی
نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ بحوالہ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت ہی عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی دیکھتے نہیں۔ اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی طرح سے آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں، غربا اور مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے۔ کہیں ہم اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ آج ہمیں خود کو نکھارنے، اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ دوسروں کی مشکلات اور مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد اور معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کریں کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو۔ یہی حقیقی زندگی ہے۔ ناظرین، دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمارے لیے موجود ہے وہ ہے معاف کرنا۔ ناظرین، دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کر دینا یہ خدا کی صفت ہے۔ یہی صفت خدا اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ذکر کیا ہے کہ پس معاف کر دو اور درگزر کرو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بحوالہ سورۃ النور آیت نمبر 22۔ آیت مبارکہ میں اللہ نے دوسروں کے قصور کو معاف کر دینے پر ابھارا ہے، اور اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں مومنوں کو انفاق پر ابھارا گیا ہے، اور انفاق کرنے والوں سے کئی گنا کر کے واپس لوٹانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب جو جتنا لوگوں کو معاف کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام العفو ہے۔ اس کا مطلب ہے درگزر کرنے والا۔ یہ صفت خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس میں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 134۔
23۔ خدا کی جس صفت عفو کا ذکر ہوا وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے ذکر کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دینے والے بہت پسند ہیں۔ جب خدا تعالیٰ اپنی تمام تر عظمت و جلال کے باوجود انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ پہلے خود دوسروں کو معاف کرے کہ جو معاف کرے گا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت سے عبارت ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن مجید، فرقان حمید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کج خلق اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ جاتے۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا خواہاں ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، بچہ یا خادم کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے۔ بحوالہ مسلم شریف 2328۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا چاہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ظلم کیا گیا ہو۔ البتہ اس بدلے کو بھی قرآن نے ایک طرح سے برائی ہی کہا ہے۔ اس کے برعکس جو معاف کر دینے کو ترجیح دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والا قرار دیا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، برائی کا اسی مقدار میں برائی سے بدلہ دیا جائے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بحوالہ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا، پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، فرشتہ کہے گا، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، بس ایسے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بحوالہ طبرانی 55۔ ناظرین گرامی، اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالی سے پوچھا کہ آپ کے بندوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ بحوالہ شعب الایمان 7974۔ ناظرین، اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یقیناً اس سے ضائع شدہ حقوق واپس نہیں آتے، لیکن دلوں سے نفرت، کینہ، بغض اور دشمنی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ انتقام لینے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا عمل ہی دراصل تمام افراد معاشرہ کو درپیش انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ معافی کی صفت اپنانے سے انسان خود بھی پرسکون، چین و اطمینان میں رہتا ہے اور معاشرے میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا رجحان پروان چڑھتا جاتا ہے۔ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کی زیادتیوں اور مظالم کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند
पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह।